बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। रात 3 घंटे तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की। एक तवील मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जजेस की तैनाती के हवाले से ये बात की गई कि फिल 4 जजेस की तैनाती को अमल में लाया जाए। चूँकि बार बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर इजलास बुलाया भी जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने तजवीज़ करदा नाम जब पेश करेंगे तो वो मुस्तरद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने, फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने, फिर मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, तो उनके अपने फाजिल जजेस जो हैं वो उनकी बात पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से अब अदलिया में ये डिबेट हो रही है कि अदलिया में जो अब तकसीम पैदा हो चुकी है, जो एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है। हुकूमत चाहती है कि फिल 4 जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, जजेस की जो तैनाती है, उसके ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया जाए और जजेस की अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाया जाए, उस अमल को मुकम्मल किया जाए जिस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की थी। और उस मुलाकात में जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की भी बात की गई कि उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, वो बड़े मौस्ट सीनियर जज हैं। तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया जाए, वहां पर उनकी अप्रूवल होनी चाहिए। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से आपने देखा कि पहले जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो नाम पेश किए वो मुस्तरद हुए। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर जब इजलास बुलाया था तो उसमें भी जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली साहब, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की थी, तब भी उनको शिकस्त हुई थी। तो अब उमर अता बंदयाल साहब के जो पेश करदा नाम थे वो मुस्तरद हुए इस बात के ऊपर कि वो जो जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट को अमल में लाना चाह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का तर्ज अमल है और इस तर्ज अमल को अदालत के अंदर ना तो डिस्कस होना चाहिए, ना ही इस तर्ज अमल को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करेंगे तो सीनियरिटी का असूल जो है वो उसको आप साइडलाइन कर देंगे। सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखने की बजाय उसको आप साइड पर करते हुए आप अपने असूल, अपने क़वाइद व ज़वाबित लेकर आएंगे अदालत में और सीनियरिटी का असूल नहीं होगा। तो ये इस तरह चीज़ों के ऊपर जो है वो फिर सवालात उठेंगे और चीज़ों के ऊपर उंगलियां उठेंगी। और सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखकर ही जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कि वो मोस्ट सीनियर जज जिसको सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होना चाहिए, उसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रवायत चली थी जस्टिस मियां साकिब निसार साहब से पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी इसी तरह होता था कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जाता था। तो उस वक्त भी इन बातों के ऊपर बड़ी डिबेट होती थी और बड़ी तनकीद होती थी। तो लिहाजा ये जो रवायत जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने डाली, इस रवायत को फिर जस्टिस मियां साकिब निसार साहब आगे लेकर चले। फिर उसके बाद जस्टिस गुलजार साहब ने इस रवायत को परवान चढ़ाया। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तनकीद इसलिए उनके फाजिल जजेस कह रहे हैं कि भाई जब आप अपनी अदलिया के जजेस को ही एतमाद में नहीं लेंगे, जब आप अपनी अदलिया के जजेस को ही अहमियत नहीं देंगे, उनकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, उनकी बात पर कान नहीं धरेंगे, उनकी बात पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद क्लैश तो होगा। और ये क्लैश सिर्फ गवर्नमेंट का अदलिया के साथ नहीं है, ये किसी की जिद और किसी की अना का मसला नहीं है, ये अदलिया के जजेस की तैनाती का मसला है, ये अदलिया की इज्जत और उसके वक़ार का मसला है कि आप जूनियर जजेस को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट कर दें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद होती रहे और वो अदालत उज़्मा जो
ایک ایسی عدالت ہے جو ایک آخری عدالت ہے جس کے پاس لوگ جاتے ہیں انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سائلین انصاف کے لیے. تو جب ایسی عدالت سے ایک عام آدمی کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر عدلیہ کہاں جائے گی؟ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہی لائک مائنڈڈ سوچ لے کر آگے چلنا ہے، وہی لائک مائنڈڈ سوچ کو پروان چڑھانا ہے، وہی لائک مائنڈڈ سوچ کے تحت جس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو سر آپ کے سامنے ہے. پھر جسٹس گلزار صاحب کا رویہ آپ کے سامنے ہے، جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا رویہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر بار کونسلز ناراض ہیں. پھر سپریم کورٹ کی جو بار ہے، سپریم کورٹ بار، وہ بھی ناراض ہے. اس کے بعد تمام صوبوں کی بار کونسلز ناراض ہیں، اور وہ اس حوالے سے بڑے شدید تر تحفظات ہیں ان کے کہ جونیئر ججز کو کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹ کیا جائے. اس کے اوپر چیف جسٹس کو خود جواب دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ جونیئر ججز کو کس حیثیت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی نامزدگی کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں خود بھی ان کو بتانی چاہیے. لیکن یہاں پر اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف علی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب ان کے استعفے کی جو کچھ وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اور انہوں نے استعفیٰ تب دیا جب ان کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اگلے ہی دن انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشتر اوصاف علی صاحب جو ہیں وہ ایک دھیمے مزاج کے انسان ہیں، اور وہ زیادہ تنقید جو ہے وہ نہ کرتے ہیں، نہ وہ زیادہ کوئی ہارش قسم کا رویہ ان کا، بہت اگریسو ہو کر بات نہیں کرتے، بہت دھیمے مزاج کے انسان ہیں، اور بیمار بھی ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں. تو خرابی صحت کے باعث جو ہے انہوں نے کام کرنے سے معذرت کر لی. شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے وہ ایک پسندیدہ، آپ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کے بڑے پسندیدہ ہیں اور ان کے کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے کیمپ سے تعلق رکھنے والے اشتر اوصاف علی صاحب اس سے پہلے بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی رضامندی سے ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا گیا. اب چونکہ ان کی صحت جو ہے وہ دن بدن تشویشناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور وہ امریکہ بھی گئے اپنا علاج کروانے، سے پہلے بھی وہ گئے، اور ان کے ہارٹ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو انہوں نے اب کام کرنے سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ میں مزید جو ہے سودے کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی خرابی صحت کے باعث مزید کام نہیں کر سکتا، مزید اپنے عہدے کے اوپر برقرار نہیں رہ سکتا. تو حکومت کو اب ایک سپیس مل گئی ہے کہ حکومت نیا اٹارنی جنرل آف پاکستان بنائے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیے کون سی شخصیت کا نام دیا جا رہا ہے اور کس شخص کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بہت سے لوگ حیران ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا. لیکن ابھی جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اشتر اوصاف علی صاحب اپنے عہدے پر کام کریں، لیکن وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اب اس عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتے. اور جس دن یہ ملاقات ہوئی ان کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اس کے اگلے ہی دن انہوں نے یہ خود بھی کہا کہ وہ اپنے عہدے پر کام نہیں کریں گے، وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کے بعد نون لیگ کا بیانیہ بہت ایگریسو ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہوئی، اس طرح اشتر اوصاف علی صاحب کے بارے میں ایک سوچ یہ تھی نون لیگ کے اندر، حکومتی حلقوں کے اندر، کہ اشتر اوصاف علی صاحب چونکہ اگریسو بات نہیں کر سکتے، اگریسو ٹون میں جواب نہیں دے سکتے، اور عدلیہ کے ججز، وہ ججز جن کی لائک مائنڈڈ سوچ ہے، کچھ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ کچھ ججز جن کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے، یا مطلب اگر وہ اس طرح بات کریں تو اٹارنی جنرل بڑا تگڑا ہونا چاہیے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ بڑی تگڑی شخصیت کو ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی حکومتی کچھ وزراء کا موقف تھا کہ ہمیں اٹارنی جنرل ایسی شخصیت کو بنانا چاہیے جس کا کوئی قد کاٹ ہو، جس کا نام ہو، جس کے بارے میں عدلیہ کو پتہ ہو، اور وہ اس حوالے سے عدلیہ کو جواب دے سکے، عدلیہ کو مطمئن کر سکے، عدلیہ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے. اس طرح کا جو شخص ہے اس کو اٹارنی جنرل ہونا چاہیے. چونکہ اشتر اوصاف علی صاحب اس کیٹیگری کے بندے نہیں ہیں، اس لیول کے وہ بندے نہیں ہیں، اور وہ اتنا اگریسو بات نہیں کر سکتے، اتنا کھل کر وہ تنقید نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر حکومت نے نیا نام جو ہے وہ تجویز کرنے کی بات کی. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نئے اٹارنی جنرل کے لیے مسلم لیگ نون نے ابھی تو یہ نام فائنلائز نہیں کیا، لیکن حکومتی حلقوں میں اب یہ نام جو ہے وہ زیر گردش ہے
کہ نصیر بھٹا صاحب جو ہیں، جو مسلم لیگ نون لائرز فورم کے صدر ہیں، اور اس سے پہلے وہ رکن قومی اسمبلی بھی رہے. اس سے پہلے وہ جب رکن قومی اسمبلی تھے تو اس کے بعد ان کو ٹکٹ نہیں ملا. اس کے بعد ان کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا عہدہ بھی دیا گیا. سابق معاون خصوصی برائے قانون و انصاف بھی رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت میں ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ان کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، لاء کا. تو نصیر بھٹا صاحب کا نام دیا جا رہا ہے کہ جی ان کو مسلم لیگ نون کے اندر ایک یہ بات چل رہی ہے کہ ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا جائے. اب اس حوالے سے منظوری تو نواز شریف صاحب نے دینی ہے، جبکہ اب یہ جو بات ہے یہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. اور نصیر بھٹا صاحب کی نون لیگ کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ان کی اگر آپ سیاست کو دیکھ لیں تو وہ کونسلر لیول سے شروع ہوئے اور اس کے بعد ایم این اے لیول تک انہوں نے جا کر الیکشن لڑا اور بڑی صاف ستھری سیاست کی. نصیر بھٹا صاحب جو ہیں انہوں نے لائرز فورم کے لیے، لائرز ونگ کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. نواز شریف صاحب کے لیے آواز اٹھائی، خواہ وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی والا معاملہ ہو. افتخار چودھری صاحب کو جب عہدے سے اتارا گیا تو اس کے بعد جو لائرز موومنٹ چلی، نصیر بھٹا صاحب نے نواز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیں اور لائرز موومنٹ کو ایک حقیقی آزادی کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے دن رات کام کیا. اور لائرز موومنٹ کے لیے ان کی سٹرگل، ان کی ایفرٹس کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. تو نصیر بھٹا صاحب کا جی نام دیا جا رہا ہے کہ ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا جائے. اور اب یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، حکومتی حلقوں میں ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نصیر بھٹا اٹارنی جنرل آف پاکستان بنتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے عدلیہ کو جواب دے سکتے ہیں، بہتر طریقے سے وہ حکومتی نیریٹو آگے لے کر چل سکتے ہیں. کیونکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب کے، میاں حمزہ شہباز صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے اندر بھی وہ پیروی کرتے رہے اور بڑے کمپیٹنٹ قسم کے لائر ہیں، بڑے سینئر لائر ہیں. اور پاکستان کے اندر جو وکالت ہے اس میں ان کا ایک بڑا نام ہے. تو نصیر بھٹا صاحب اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان بنتے ہیں، جو کہ اب یہ بات ہو رہی ہے اور حکومتی حلقوں سے ہٹ کر وکلاء برادری بھی اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نصیر بھٹا صاحب کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا جائے، تو اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست فیصلہ ہوگا. اور اس فیصلے کو سب لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے، چونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین بھی رہے، ایک سیزنیبل لائر بھی ہیں، ایک مایہ ناز وکیل بھی ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایک سینئر لا ایکسپرٹ بھی ہیں. اور قانون کے حوالے سے، آئین اور قانون کے حوالے سے ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب بھی ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا. یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن نصیر بھٹا صاحب کا جو نام ہے اب وہ زیر گردش ہے. اور وہ نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بن گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک بہت اچھا ایک گراس روٹ لیول پر بہت اچھا ٹائم ملے گا کھیلنے کے لیے. اور وہ عدلیہ کو جو کچھ ججز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایک لائک مائنڈیڈ سوچ ہے، اس حوالے سے وہ حکومت کے نیریٹو کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر جا سکتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو ہے، اب اگر وہ لائک مائنڈیڈ سوچ ختم نہیں کرتے تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ مزید الجھے گا. اور مزید الجھنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص اگر اٹارنی جنرل بنتا ہے تو اس کا مطلب کہ حکومت اگریسو موڈ میں ہے، جارحانہ موڈ میں ہے اور جارحانہ اننگز کھیلنے کے موڈ میں ہے. اور اب دیکھتے ہیں آگے اس حوالے سے حکومت کا بیانیہ کیا ہوگا. آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.